बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामाबाद से रज़ा सैयद प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, आज मंगल का दिन है और मंगल को हर हफ्ते वफाकी काबीना का बाकायदा इजलास होता है। आज होने वाले इजलास में गुज़िश्ता इजलासों में उठाए जाने वाले तमाम फैसलों की तौसीक की गई। इसके अलावा इक़्तिसादी राब्ता काउंसिल के फैसलों को भी इंडोर्स किया गया। अहम तरीन जो खबर आज हमारे पास आई, वफाकी काबीना के इजलास में इस बात का फैसला किया गया वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में कि अशियाए खुर्दोनोश की बैरून मुल्क बरामद पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। याद रहे कि कोरोना के पस मंज़र में इस वक्त दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक इस बात पर बहुत ज़्यादा अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखे हुए हैं कि उनकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कि जो अशियाए खुर्दोनोश उनके आवाम के इस्तेमाल के लिए होते हैं उसको पहली तरजीह दे रहे हैं। तो उसी इंटरनेशनल ट्रेंड के पेश नज़र वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की खुसूसी हिदायत के ऊपर अशियाए खुर्दोनोश की बैरून मुल्क बरामद पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई है और बताया गया है कि इस पाबंदी का जायज़ा 15 रोज़ के बाद लिया जाएगा। गोया कि इस पाबंदी को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए या इसके अंदर किसी किस्म की कोई नरमी कर दी जाए। इस आम तरीन खबर के अलावा कल से अब तक होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो काफ़ी इस वक्त डिस्कशन में हैं। सियासी तौर पर बहुत से तज्ज़िये और तबसरे जारी हैं। कल होने वाली उस बहुत बड़ी तब्दीली को लेकर के जिसमें वफाकी वजारत इत्तलात व नशरियात को अपसाइड डाउन तब्दीली का सामना करना पड़ा उस वक्त के जब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा को डीनोटिफाई कर दिया गया और उनके बाद वहाँ दो नहायत अहम और कलीदी रहनुमाओं की पोजीशनिंग और पोस्टिंग हमें नज़र आती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात के तौर पर सेनेटर शिबली फराज साहब की तकर्री, जिन्होंने आज हल्फ भी उठा लिया, और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर मीडिया यानी माविन खुसूसी बराए इत्तलात के अहम ऑपरेशनल मनसब के ऊपर तकर्री नज़र आई हमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की, जो कि साबिक सरबराह रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं ISPR के, और एक भरपूर और मुतहर्रिक दौर मीडिया मैनेजमेंट का उन्होंने देखा हुआ है। आसिम बाजवा साहब इससे पहले CPAC अथॉरिटी की सरबराही की जिम्मेदारियां भी अंजाम दे रहे हैं। इन तब्दीलियों पर मुल्क की सियासी जमातें किस तरह से अपना तज्जिया तबसरा दे रही हैं, क्या रिएक्शन है, इसके ऊपर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा 18वीं आईनी तरमीम एक मरतबा फिर हेडलाइंस में आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत हसास अंदाज से मुतहर्रिक हैं, पुरजोश अंदाज से मुतहर्रिक हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से इसको एक रेड लाइन करार दे चुकी है। उनका कहना है कि हम 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से किसी किस्म की किसी भी तब्दीली के रास्ते में हर किस्म की मज़ाहमत करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक एक्टिव कैंपेन चला रहे हैं जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान से रब्ताकारी भी शामिल है, ANP के साथ भी उनके राब्ते जारी हैं, और आज बताया गया ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के साथ हम आहंगी का इजहार करते हुए 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से किसी भी किस्म की तब्दीली को रद्द किया है। इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, जबकि मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, जबकि मवासलाती राब्ते पर ही हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर साहब, रुकन कौमी असम्बली। गुफ्तगू का आगाज़ सिद्दीकुल फारूक साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। 18वीं आईनी तरमीम का जो पस मंज़र है इसके ऊपर बहुत गुफ्तगू चल रही है। कुछ आदाद शुमार की रोशनी में जब देखा गया तो पता चला कि जो NFC अवार्ड है ये तकरीबन 57.5% जो बजट है या जो डिविजिबल पूल कहलाता है आइन की ज़बान में, उसका 57.5% सूबों को मुंतकिल कर देता है, जबकि 42.5% वफाक के पास रह जाता है, और फिर वफाक को अपने तमाम अखराजात जो भी उसके हैं वो इस 42.5 में से कर रहे हैं। अब ओवर द पीरियड ऑफ 10 years टाइम परहैप्स ये एहसास, और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद ये एहसास बहुत शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है वफाक की रैंक एंड फाइल में कि जनाब हमारे पास तो बहुत कम पैसे हैं और इन कम पैसों के साथ हम किस तरह से हुकूमत चलाएं और हम किस तरह से अपनी जो पॉलिटिकल फ्रेंचाइजेज़ हैं उनको किस तरह से सिक्योर करें। क्या नून लीग ने भी ऐसा ही महसूस किया था 2013 से 2018 के दरमियान के जब आपकी हुकूमत थी?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ رضا سید صاحب کہ 18ویں آئینی ترمیم کی بات کی جاتی ہے تو یہ اتفاق رائے سے آئین میں کی گئی. اب آئین مقدس دستاویز بھی ہے درست، لیکن پارلیمنٹ اس میں 2/3 اکثریت سے کمی بیشی بھی کر سکتی ہے. بالکل. تاہم جو اس کے بنیادی اس کی روح ہے جو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی نے یہ بنا دیا تھا اس کے خلاف بھی نہیں جا سکتے. صحیح. ساری دنیا میں صوبے زیادہ خود مختار ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، چونکہ آبادی صوبوں میں ہی رہتی ہے. جی. وفاق کے ذمہ تو کچھ محکمے تاکہ چاروں صوبوں کو وہ جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ اکٹھا رکھتا ہے. کچھ کرنسی ہے، کچھ دفاع ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، فارن پالیسی ہے. جی خرچوں. یہ وہ چیزیں ہیں. لیکن آبادی اور اس کے مسائل، تعلیم، صحت وغیرہ، یہ تمام چیزیں صوبوں سے متعلق ہیں. صحیح. اس لیے صوبوں کے پاس وسائل ہونے بھی چاہیے. پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ دستاویز مقدس ہے لیکن کوئی الہامی کتاب نہیں ہے. بے شک. اگر کہیں کوئی ترمیم کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو ساری پارٹیوں کو بلائے، کنونس کرے، کر لے. لیکن جو آپ نے توجہ ایک سوال اٹھایا کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ ان کے پاس پیسے کم ہیں. یہاں بدقسمتی سے تحریک انصاف کی حکومت اور اس کی ٹیم اور ان کے لیڈر کی اپنی کمزوریاں ہیں. اچھا. اس لیے کہ اگر یہ معیشت کو فروغ دیتے، معیشت شرنک نہ کرتی، معیشت سکڑتی نہ، 5.8 جی ڈی پی سے، یہ اب تو خیر نیگیٹو ہونے جا رہا ہے، یہ 2% پہ آ گئے، وہ 3.8% جی ڈی پی جو کم ہوئی، جو آ کے انہوں نے بہت سے پروجیکٹس بند کر دیے، جو روپے کی قدر و قیمت کم کر دی، اس کے اثرات ہیں. انہیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہم معیشت کو فروغ کس طرح دیں. صحیح. یہ اگر مسئلہ حل کر لیتے اور اس کے ساتھ اور جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ حل کر لیتے اور روز مرہ کی تبدیلیاں آج کچھ کر رہے ہیں، کل کچھ کر رہے ہیں، پرسوں کچھ کر رہے ہیں. ان 1.25 سالوں میں دیکھیں کتنے وزیر بدلے، کبھی بدلتے ہیں، کبھی دوبارہ لاتے ہیں، کبھی نکالتے ہیں، کبھی لاتے ہیں. یہ ابھی آپ نے ایک اور 2 وزیر پہلے اس پہ محکمہ اطلاعات میں آئے ہیں، آج اب تیسرے آ گئے ہیں 1.25 سال میں. صحیح ہے. تو کیا کرے گا کوئی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی خرابی، بنیادی کمزوری تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ میں ہے. اچھا. تجربے کی کمی ہے، نااہلی ہے، ویژن کہنے کو بہت ویژن ہے لیکن ہے نہیں. اچھا. اگر ویژن ہوتا تو یہ ساری پالیسیاں عملی طور پر امپلیمنٹیبل، قابل عمل پالیسیاں بناتے. ان کی جتنی پالیسیاں، جتنے انہوں نے نعرے لگائے ہیں وہ سارے، میں کوشش کیا کہ کسی طرح سے ووٹ ہمیں مل جائیں، جو کم ہی ملے، جس طرح سے وہ آئے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن چلیں آ گئے ہیں اور اب انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم سے تو کچھ کام ہی نہیں. یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا انحصار پاپولر پالیٹکس کے اوپر ابھی تک زیادہ رہا ہے، پاپولر نیریٹو کے اوپر، یعنی پاپولر نیریٹو which is not implementable. اچھا. which cannot be realized. ریئلسٹک نہیں ہے، حاصل نہیں ہو سکتا. 100 دن میں تبدیلی لائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے، 50 لاکھ مکان بنا دیں گے. 50 لاکھ مکان تو پاکستان کے 4 بڑے شہروں میں نہیں ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، سارے ملا لیں. آپ کیسے بنائیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی محترم جناب نواب یوسف تالپور صاحب مواصلاتی رابطے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. نواب صاحب السلام علیکم. نواب یوسف تالپور صاحب، سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں تو وزارت اطلاعات میں آنے والی کل جو 2 بڑی تبدیلیاں ہیں کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ چلی گئیں اور ان کی جگہ ریپلیس کیا جنرل عاصم سلیم باجوہ ریٹائرڈ نے، اور وفاقی وزیر کا پورٹ فولیو مل گیا آپ کے کولیگ سینیٹر محترم جناب شبلی فراز صاحب کو. کیا کہیے گا اس کے اوپر؟ آپ کی جماعت کا کیا کامنٹ ہے اس تبدیلی پر؟ کمنٹ تو کوئی نہیں ہے، تو گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، پرائم منسٹر کے اپنے ویوز ہوتے ہیں، ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ کوئی دوسری چینج نہیں ہے، تو تیسری چینج ہے اسی ایک ڈپارٹمنٹ میں within less than 2 years. جی.
تو یہ تو انہیں کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کے بنسبت میری ذاتی اپنی رائے ہے کہ اٹس اے بیٹر چینج، کیونکہ کم از کم الیکٹڈ بندہ جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر ہوا ہے، اینڈ آئی تھنک ہی ول ڈیلیور بیٹر، اور اس کی کوآرڈینیشن بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بہتر ہوگی، تو ایک قسم کی کمیونیکیشن جو ہے وہ جاری ہو جائے گی، جو نہایت ہی ضروری ہے ان چیزوں میں۔ جہاں تک پچھلی محترمہ کا تعلق ہے، وہ تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ان کے بارے میں، لیکن آپ کی فارمر کولیگ ہیں سر، آپ کی فارمر کولیگ ہیں۔ بالکل بالکل ہماری فارمر کولیگ ہے، اسی لیے میں اس کو بہتر جانتا ہوں، اسی لیے میں اس کو بہتر جانتا ہوں، اور میں اس کے اوپر کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن میری نظر میں یہ بہتر تبدیلی ہے۔ اچھا سر، میں اضافی طور پہ یہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں ان کو، یقیناً فارمر کولیگ ہیں آپ ان کے مزاج سے اور ان کے کام کرنے کے طریقہ کار سے بھی واقف ہوں گے، کافی ملی جلی اطلاعات آ رہی ہیں مختلف ذرائع سے کہ غالباً ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ کچھ اختیارات سے تجاوز کے معاملات بھی تھے، اور بعض جگہوں پر شاید کچھ منظور نظر لوگوں کو نوازنے کے معاملات بھی تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خان صاحب کا ایک بڑا جرأت مندانہ فیصلہ ہے کہ ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ ان کی کابینہ کے ایک اہم رکن نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، تو خان صاحب نے فوری طور پر ان کو گھر بھیج دیا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی اور اسائنمنٹ ملنے والی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اور کون سی اسائنمنٹ ان کو ملتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ ان کو گھر بھیج دیا، اگر گھر بھیج دیا پھر تو ان چیزوں کے اوپر کمنٹ کیا جا سکتا ہے، صحیح، لیکن میرے اپنے اندازے کے مطابق وہ گھر میں جائے گی، اس کو کوئی اور اسائنمنٹ ملے گی۔ یہ انفارمیشن جو ہے بڑا سینسیٹیو سبجیکٹ ہے، اور جس کو ہینڈل کرنے کے لیے کسی بہتر آدمی کو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نواب صاحب ساتھ ہی رہیے گا ہمارے۔ صدیق الفاروق صاحب واپس آتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے ڈویزبل پول کی ان اعداد و شمار کی روشنی میں کہ 57.5% صوبوں کو جا رہا ہے اور 42.5% وفاق کے پاس رہ رہا ہے۔ اب وفاق میں، اور میں چاہوں گا کہ محترم نواب یوسف طالپور صاحب کی توجہ بھی مجھے حاصل رہے، کیونکہ ان سے بھی مجھے اس پہ جواب لینا ہے۔ وفاق میں 17 منسٹریز ایسی ہیں کہ جو 18ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں جن کو ڈیوالو ہو کے صوبوں کے پاس چلے جانا تھا، اور ڈیولوشن کی جو ڈسکرپشن ہے اس پہ تو بات کرنے کے لیے شاید بہت وقت درکار ہوگا، لیکن آسان الفاظ میں اس کے معنی یہ تھے کہ ان منسٹریز کا وفاق میں جو اسٹرکچر ہے اور جو نومن کلیچر ہے وہ بالکل ریڈیوس ہو کے ریڈیومنٹری رہ جائے گا، اور ان کی عملی طور پر وہ فعال ہوں گی صوبوں کے اندر۔ لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وزارت صحت اسی آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ وفاق میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے وزارت تعلیم بھی اسی آب و تاب کے ساتھ ہے، کلائمیٹ چینج بھی ہے، مطلب 17 منسٹریز ہیں۔ تو کیا بیوروکریسی نے کچھ ایسا کر دیا صورتحال کو کہ جس سے سیاسی جو رہنما تھے آپ کی حکومت کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی، اور اب خان صاحب کے بھی، کہ وہ ایک حد تک ہوسٹیج ہو گئے ان کے پلانز کے ہاتھ؟ تو ایسا ہے کیا؟ دیکھیے، میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ جو 17 وزارتیں آدھی پونی جیسے بھی ہیں اور ان پہ جو خرچ ہو رہا ہے۔ اچھا، قطع کلامی کی معذرت، مجھے بتایا جا رہا ہے آفتاب جہانگیر صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ آفتاب جہانگیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، رضا صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ آفتاب جہانگیر صاحب، قیمتی وقت دیا آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے۔ پہلا تو آپ کا کوئی کامنٹ چاہیے ہوگا اس بات کے اوپر کہ کل جو بڑی تبدیلی وفاقی وزارت اطلاعات میں ہم نے دیکھی، اس کے بعد کل سے اب تک، بلکہ ایک ہفتہ پہلے سے، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے حوالے سے ملی جولی متفرق خبریں آ رہی تھی سامنے کہ شاید اختیارات کا غلط استعمال اور ممکنہ طور پر کچھ کرپشن کے معاملات بھی ہیں جو ان کی ذات سے جڑے ہوئے تھے، جس کے بعد خان صاحب نے یہ فیصلہ لیا۔ تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں اس کی آپ؟ جی رضا صاحب، پہلے تو آپ کے اسٹوڈیو میں صدیق الفاروق بھائی اور نواب یوسف طالپور صاحب کو میرا سلام۔ اچھا دیکھیں، میں جیسے خبریں آپ تک پہنچی ہیں میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے، اس حد تک تو مجھے بھی معلوم ہوا ہے، کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ تو میرے علم میں نہیں ہے بات، اس لیے نہ میں اس کی تردید کر سکتا ہوں نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی پر کوئی الزام آئے تو اس کی اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر وہ واقعی قرار پائے جائے اس جرم کے اندر تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا پھر پس منظر کیا ہے؟ یہ کس وجہ سے تبدیلی آئی ہے؟ یہ تو جیسے آپ نے خود بھی اپنی بیان فرمایا تھا، وہ جس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہو یا جس کو وہ چینج کرنا چاہیں یا جس کی پرفارمنس سے وہ مطمئن نہ ہو تو اس کو چینج کر سکتے ہیں۔
اچھا پھر جب یہ جیسے پہلے اگر ہم ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آئے تو اس وقت میڈیا نے اور لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی وہ اوریجنل فیس نہیں ہے پی ٹی آئی کے، کیا پی ٹی آئی کے پاس ایسے کوئی لوگ نہیں تھے. لیکن اب جب یہ تبدیلی آئی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ شبلی فراز صاحب آئے ہیں اور بڑے ہی دھیمے مزاج کے اور کیلکولیٹڈ چلتے ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں سینٹ کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس تبدیلی کو مطلب ایک خوشائن سمجھنا چاہیے کہ جی جو بھی منتخب نمائندہ وہ آیا ہے تو وہ کم سے کم اسمبلی کے اندر بیٹھ کر، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر جواب و سوال جواب خود دے بھی سکتا ہے اور ان کے معاملات کو بہت آسانی سے لوگوں کے اپوزیشن کے معاملات بھی اور ٹریجری بینچز کے بھی کے معاملات کو وہ باریک بینی سے دیکھ بھی سکتا ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحبہ وغیرہ تھی تو وہ تو ان کی اپنی سواب جیت تھی کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ جی وہ آئے نہ آئے، سمجھے نا، تو وہ جواب دہ بھی نہیں تھی. لیکن کم سے کم اب منسٹر صاحب ہوں گے تو وہ جواب دے تو ہے، اپوزیشن کو بھی اور ٹریجری بینچز کو بھی جواب دیں، عوام کو جواب دیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی چینج ہے یہ. اچھا، یعنی یہ آپ نے اس میں ایک آئینی نقطہ اٹھایا ہے کہ جو پارلیمانی ممبر ہوتا ہے، چاہے وہ سینیٹر ہو یا رکن قومی اسمبلی ہو، تو اس کی ایک تو یہ کہ وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھنے کا اہل ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ ہر وقت پارلیمنٹ کے سامنے دستیاب ہوتا ہے اور جواب دہ بھی ہوتا ہے. اور آپ کے کہنے کے مطابق جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے وہ پارلیمان کے اجلاس میں کی کارروائی میں حصہ نہیں لیتے ہیں اور وہ وہاں پر سوال جواب کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب کی کچھ اس کے اوپر اوپینین ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں لے لوں. جی سر. میں یہ عرض کروں گا کہ آفتاب جہانگیر صاحب کی عزت اور احترام کرتے ہوئے جس کے پاس پورٹ فولیو ہوگا اس کو جواب دہ ہونا ہے پارلیمنٹ میں. کیا وہ پارلیمنٹ ریگارڈلیس کہ اس کا نوٹیفیکیشن کچھ بھی ہو؟ بالکل جی. دیکھیں نا، پارلیمنٹ میں وہ جاتی ہیں، بات کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ میں شریک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ایک لمحہ. اسی طرح سے بہت سے وزیر جو ہیں سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیاں اور قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹیاں چیختی رہتی ہیں کہ فلاں نہیں آتا جی منسٹر، وہ فیڈرل منسٹر، وہ قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا رکن ہوتا ہے، وہ نہیں آتے اور سال نہیں جاتے. تو بات تو ذمہ داری کی ہے. یہ میں ٹیکنیکلی جو بات میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے، وہ بھی جواب دہ ہیں، وہ پارلیمنٹ میں بھی بات کر سکتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بات کر سکتے ہیں. میرا بالکل یہی مطلب یہ نہیں تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پارلیمانی جو منتخب نمائندہ ہے یا سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا، اس کی ایکسس بھی ایزی ہے، اس کے ساتھ ملاقاتیں بھی آسان ہیں. وہاں پہ اسمبلی کے اندر موجود ہوتا ہے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. صحیح ہے، بالکل آپ کا استدلال اس حوالے سے بالکل درست ہے کہ ڈیموکریٹک کریڈینشلز جو ہیں وہ بہت اوتھینٹک ہوتے ہیں پبلک ریپریزنٹیٹیو کے، اور ایک جسے کہنا چاہیے آئینی کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی جواز بھی ہوتا ہے ریپریزنٹیشن کا. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہم ایک مختصر وقفے کے بعد. جی، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما محترم جناب صدیق الفاروق صاحب. صدیق الفاروق صاحب، 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تو سب دیتے ہیں اور حق بھی ہے دینا، سیاسی جماعت ہے، لیکن عوام کو تھوڑا سا لٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. پبلک اوپینین کو شیپ کرنے کے لیے صرف پولیٹیکل نیریٹو کافی نہیں ہوتا، میرا خیال ہے ان کے سامنے حقائق کو بھی رکھنا چاہیے. کیا ہے یہ معاملہ؟ ڈیولوشن ہوئی ہے صحیح سے امپلیمنٹ، یا امپلیمنٹیشن میں کہیں سقم رہ گیا درمیان میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اگرچہ 1973 کا آئین بن گیا اور متفقہ آئین ہے، لیکن اس آئین کا حشر کیا کیا گیا آپ دیکھیں. پہلے ضیاء الحق نے کیا کیا، پھر پرویز مشرف نے کیا، مشہور زمانہ، پھر اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے. سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ متفقہ آئین کے الفاظ اور روح پر عمل نہیں ہو رہا، اور اگر کوئی عمل کرنے کی کوشش کرے تو پھر جھگڑے پیدا ہو جاتے. ٹھیک ہے، آپ 1973 کے آئین کی بات کر رہے ہیں. میں 1973 کے آئین. تو جہاں جہاں جمہوریتیں ہیں وہاں آئین پر عمل ہوتا ہے اور اسی کے نتائج اچھے ہوتے ہیں. اب مثلا 18ویں ترمیم کی بات، آئینی ترمیم، اس میں 17 وزارتوں کی بات آ گئی. اب حقیقت یہ ہے کہ 17 وزارتوں کا وفاق میں رکھنا، جبکہ وہ آئینی طور پر ڈیوال ہو چکی ہیں، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے.
یہ اس متفق کا اس روح کی جو تمام سیاسی جماعتوں اور اس کے مرتکب پیپلز پارٹی والے بھی ہوئے جب وہ وفاق میں تھے اور آپ کی جماعت بھی ہوئی کہ جب آپ وفاق میں تھے. اور وجہ یہ تھی کہ اس کی امپلیمنٹیشن کمیٹی جو تھی نا جی وہ بنی ہوئی تھی, وہ اب کہیں نظر نہیں آتی. دوسری بات, جیسے ایک تاثر ابھرتا ہے کہ جناب علی یہ بیوروکریٹ جو ہیں یہ سیاستدانوں کو انگلیوں پہ نچاتے ہیں, اور سیاستدانوں کی کوئی تربیت اس حوالے سے ہوتی نہیں, لیکن جو سیاستدان پڑھا لکھا ہے یا جو سیاستدان فرض کریں بیوروکریٹ رہا ہے یا کہیں اس نے کام کیا ہے ایکسپوجر ہے اور وہ ایکسپوجر وہ آ گیا تو اس کو تو یہ نہیں چکر دے سکتے. صحیح ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتیں اور ان کی لیڈرشپ کو یہ چاہیے کہ ایک تو پاکستان میں بھی شیڈو کیبنٹس ہونی چاہیے اپوزیشن کی ہر پارٹی کے پاس, تاکہ وہ وزارت خارجہ, وزارت بیلنس کا نظام اچھا ہر چیک اینڈ بیلنس, اور ان کو ایکسپرٹیز, ان کو یعنی قانون کا اور معاملات کا پتہ چلے. صحیح بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں اس بات کا انتظام کریں کہ ایسٹا کوڈ ہو, رولز آف بزنس ہوں, دیگر قوانین ہوں, اسی طرح سے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے معاملات ہوں, یہ اپنی گروپس اپنی کمیٹیاں بنائیں اور ان کو تربیت دیں, اور ان کی تربیت ہونی چاہیے, تب جا کر آپ بہترین کام کر سکیں گے. اب میرے پاس 2 محکمے تھے, میں نے 1-2 مرتبہ دیکھا کسی نے اگر کوشش کی تو میں نے منگوا لیا کہ لائیے جی ایسٹا کوڈ لائیے, یہاں میرے سامنے رکھیں, کوئی اور رول ہے یا میرے سامنے ایک کوڈ لکھ دیں, آپ کس رول آف بزنس کے تحت آپ یہ اپوز کر رہے ہیں اور کس قانون کے تحت کر رہے ہیں. وہاں سے پھر اگر وہ غلط ہے تو بھاگ جاتے ہیں لوگ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان معاملات پر امور خارجہ اور بجٹ سازی اور اقتصادی معاملات اور دیگر معاملات اور قانون اور آئین اور ان پر اگر سیاسی پارٹیاں توجہ دیں, اپنے کارکنوں, اپنے ارکان پارلیمنٹ, تو اور ہماری جو نرسریاں ہیں, جو ہماری نرسریاں ہیں لوکل باڈیز, وہاں کے نمائندے جو ہیں, وہاں سے یہ معاملہ شروع ہو, تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آج آپ بات کر رہے ہیں اور حقیقت بھی ہے تو یہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جناب, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی نواب یوسف طالپور صاحب. نواب صاحب, آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو لے کر اب نئے سرے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کی پارٹی کے چیئرمین اس پر خاصے متحرک بھی ہیں, رابطہ کاری بھی کر رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ. کیا محسوس کر رہی ہے پیپلز پارٹی اس وقت 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, کن خدشات میں ہیں آپ؟ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہ مسئلہ جتنے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں پاکستان کے ان سب کا مسئلہ ہے. اچھا, اگر آپ دیکھو تو جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان جب بنا تھا 1940 کا جو ریزولوشن بنا تھا, اس میں جو ورڈ یوز ہوا تھا وہ یہ یوز ہوا تھا کہ ساورن اسٹیٹس ہوں گے. درست. لیکن اس کے بعد جب پاکستان بنا تو اس کے بعد آئین بنتا تھا, بگڑتا تھا, ہر ایک اپنا اپنا آئین دیتا تھا. لیکن پہلا آئین اگر پاکستان میں آیا تو وہ شہید ذوالفقار اپنے دور اس میں 1973 کا آئین لایا, جس میں انہوں نے بھی محسوس کیا کہ 10 سال کے بعد اس کو ہم ریوائیو کریں گے آٹونومی کے حوالے سے, جو پھر رفتہ رفتہ لیٹ ہوتا رہا. اور اس کے بعد تھینکس ٹو پاکستان پیپلز پارٹی, جب پاکستان پیپلز پارٹی اس میں آئی اقتدار میں, تو انہوں نے پھر اس چیز کو اٹھایا, سب کے ساتھ نیگوسیشن کی, اور پہلی مرتبہ یونانی مٹی کے ساتھ سب لوگ متفق ہوئے ایک چیز کے اوپر کہ بھئی فیڈریٹنگ یونٹس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, اور اس حقوق کے بنیاد پر ان لوگوں نے فیصلہ کیا اور ہماری پارلیمنٹ نے اس کو متفقہ طور منظور کیا. لیکن منظور ہونے کے بعد نظر جو ہمیں آیا ہے کہ اسی وقت سے لے کر اس کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں. اچھا, لیکن اب ان کو ان سازشوں سے ملے گا کچھ نہیں, یہ خام خواہ فیڈریشن کو نقصان دے رہے ہیں. فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کو آپس میں مطلب ایک قسم کی وہ چیز پیدا کر رہے ہیں جس میں ان کی کوئی نا اتفاقی ہو. یہ جو بات ابھی میرے بھائی صدیق فاروق صاحب نے بھی کی کہ بھئی 17 منسٹریز جو ڈیوال ہو گئی ہیں ان کو فیڈریشن میں رکھنے کا کیا مقصد ہے, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے PMLN ہو, یا کوئی اور پارٹی ہو. بات حقیقت کی بتانا چاہیے کہ ان سب کی یہ غلطی ہے. یہ جتنی جماعتیں آئی تھیں ان جماعتوں کو ان چیزوں کے منسٹریز کو ختم کرنا چاہیے تھا. یہ جب ایگریکلچر ہے, اب ایگریکلچر کو تو اپنا صوبہ ہی سنبھال سکتا ہے, انلیس ایک کوئی وہ کمیٹی اوپر رکھ لیتے کہ اگر کسی وقت کوئی جوائنٹ ڈسکشن ہونی ہے تو وہ جوائنٹ صحت ہو یا ایجوکیشن ہو, یہ وہ جوائنٹ کمیٹی ہو, کسی وزارت کی اس میں ضرورت نہیں تھی. بیسیکلی اس میں
CCI کا بڑا رول ہوتا ہے. صحیح. CCI میں جو بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ CCI میں چلا جائے, سارے فیڈریٹنگ یونٹس وہاں مل جائیں گے, آپس میں بیٹھ جائیں گے, بیٹھ کے بات کر لیں گے, طے کر لیں گے. لیکن یہ جتنا اس کے خلاف سازشیں ہوں گی, میں موجودہ حکومت سے بھی گزارش کروں گا اور ان کو کہوں گا کہ اس چیز میں ہاتھ نہ ڈالیں تو بہتر ہے. کیونکہ اس چیز میں ہاتھ ڈالنا میری نظر میں فیڈریشن کے ساتھ ایک قسم کا مذاق بھی ہوگا, ایک قسم کا کھیلا بھی جائے گا. نواب صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. آفتاب جہانگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں. نہیں یہ صحیح ہے, لیکن مجھے ختم کرنا. جی سر. ایک منٹ. یہ صحیح ہے کہ پھر بھی پارلیمنٹ کو پورا اختیار ہے. یہ چیزیں ہوگی تو پارلیمنٹ میں ہوں گی. اگر کسی کو کوئی چیز ہے, کسی پہ کوئی اعتراض ہے یا کسی کو چیز لانی ہے تو وہ پارلیمنٹ میں لے کر, بجائے اس کے کہ انڈائریکٹلی وہ وزارتیں بنا کے وزارتیں رکھ کے بیٹھ جائیں. جو بھی چیز ہے پارلیمنٹ میں لے کر وہاں کے ڈیبیٹ کریں. بہت بہتر. آفتاب جہانگیر صاحب, اس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہیے. سقم کیا نظر آتا ہے 18ویں آئینی ترمیم میں پاکستان تحریک انصاف کو, اور اس سقم کو کیا ڈیویزبل پول کا 57.5% اور 42.5% کا جو تقسیم ہے وہ مسئلہ ہے, یا وہ 17 منسٹریز ہیں جو ڈیوالو ہونی تھیں وفاق سے لیکن وہ پوری طرح سے ڈیوالو نہیں ہوئی؟ کیا ہے آبجیکشن, کیا ہے پوائنٹ آف ویو, کیا ہے آپ کی جماعت کا؟ اچھا دیکھیں رضا بھائی, بات یہ ہے کہ جب یہ 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو اس وقت کی ذہن میں کوئی پارلیمنٹیرینز کی یا حکومت کے ذہن میں کچھ اس کا خاکہ موجود ہوگا. لیکن جو میں نے محسوس کیا, دیکھیں جب میں ابھی آیا تو میں نے جو محسوس کیا تو اس کے اندر بہت سارا سخم ہے. دیکھیں فیڈرل کی یہ پاکستان ایک پاکستان ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اگر اوپر سے لے کر نیچے تک ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے محسوس کرے اور ادا کر رہا ہوتا تو آج یہ پرابلمز نہیں کریٹ ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے اکثریتی مطلب معاملات جو ہیں وہ صوبے کے پاس چلی گئے. اچھا صوبہ اس پہ ڈلیور نہیں کر پا رہا. فار ایگزامپل, اب میں ایک قومی اسمبلی کا ممبر ہوں اور میں اپنے حلقے کے اندر کہ وہاں کے مسائل جو ہیں جب میرے سامنے آتے ہیں تو جو وہاں کی عوام ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ 18ویں ترمیم کا مسئلہ ہے یا یہ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے منتخب نمائندے ہیں اور آپ ہمارے اسکول کے مسائل حل نہیں کر رہے, ہمارے یہاں اسکول نہیں ہے. جب میں اس کو بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ آپ کا وہ نہیں ہے سبجیکٹ, یہ صوبے کا سبجیکٹ ہے, آپ اس پہ بول نہیں سکتے. جب میں کسی ہاسپٹل کی یا ڈسپینسری کی بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ بول نہیں سکتے. اچھا میں کسی اور چیز کو بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ بول نہیں سکتے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو 18ویں ترمیم سے کوئی فائدہ مل رہا ہو تو عوام ہم ساتھ کھڑی ہو, لیکن اس کو ہم اپنی سیاسی جنگ کرنے کے بجائے ہم اس کو لڑائی کے ذریعے حل کرانا, کیونکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے. اس وقت فار ایگزامپل صوبے میں PTI کی حکومت ہے تو اور مرکز میں, اور صوبے کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی 18ویں ترمیم ختم ہو, لیکن اگر اس کے برعکس پیپلز پارٹی کی حکومت مرکز میں ہو اور صوبے میں PTI کی حکومت ہو تو پھر پیپلز پارٹی چاہے گی کہ جی صوبے کے اندر جو ہے وہ بھی ہماری طاقت ہونی چاہیے. وہاں پہ وہ کہے گا جی 18ویں ترمیم جو ہے وہ ہمارے لیے پرابلمز کریٹ کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اور اس بیلنس کے ذریعے آپس میں ڈسکشن کی جائے. جو اس کے اندر اچھی چیزیں اس کو رہنے دیا جائے, جو کمزوری ہیں تو دور کیا جائے. دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے, نہ کہ ہم نے اپنی اس کی سیاسی آنا کی وجہ سے یا اپنی چودراہٹ کی وجہ سے اپنے ملک کو اپنی قوم کو نقصان پہنچائیں. صحیح, مطلب آپ کی بات سے نہیں ہے. آفتاب جہانگیر صاحب قطع کلامی کر کے ایک ضمنی سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. مجھے آپ کی گفتگو سے ایسا محسوس ہو رہا ہے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ جو پاور کو نیگوشیٹ کرنے میں ناکامی ہو رہی ہے وفاق اور صوبے کے نمائندوں کو, جس کی بنا پر اب آپ کو یہ لگ رہا ہے, آپ نے خود مثال دی کہ اگر ریورس ہوتا معاملہ کہ پیپلز پارٹی وہاں ہوتی اور صوبے میں PTI ہوتی تو بھی یہی صورتحال ہوتی, تو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ صوبائی سطح کے نمائندے عوامی اور وفاقی سطح کے عوامی نمائندے آپس میں پاور کو نیگوشیٹ نہیں کر پا رہے؟ تو یہ تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے نا, اس کا why the people of Pakistan are suffering for this. جی میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے رضا بھائی, آپ کی میں بات سے 100% ایگری کر رہا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اگر ہم نے یہ اس کی اصل روح کے مطابق اس پر عمل کیا ہوتا تو یہ پرابلم نہیں آتی.
لیکن فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں، آج کل یہ کورونا کا وائرس جو معاملہ ہے، اس میں وفاق کہتا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، صوبہ کہتا ہے کہ جی مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے ہے، لیکن کیونکہ وہ معاملہ اس میں وفاق انٹرفیئر نہیں کر سکتا صوبے کے اندر، تو اس لیے ایک ایشو بنا ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر دونوں چیزیں بیلنس ہوں، ایسا کوئی ہو کہ جس کے اندر صوبہ بھی اپنا کام پراپر طریقے سے کر رہا اور وفاق بھی جہاں محسوس کرے کہ اس کی ضرورت ہے تو وہ انٹرفیئر کر سکے. آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، لیکن کم سے کم ایسا قانون سازی ہم کر لیں تاکہ یہ جو ہے آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہتر ہو. میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں. میری اس میں کوئی سیاسی وہ نہیں ہے، کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے، لیکن یہ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے شاید ہم کمزور پڑ جائیں گے تو یہ غلط فہمی ہے. کمزور نہیں پڑیں گے بلکہ آپ مضبوط کریں گے، فیڈریشن کو مضبوط کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک بڑا خوبصورت سیاسی موقف آ گیا، اسی کو سوال بنا رہا ہوں اور صدیق الفاروق صاحب کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. بہت ویلڈ سوال اٹھایا ہے. آفتاب جہانگیر صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرے حلقے کے عوام مجھ سے اسکول مانگ رہے ہیں، مجھ سے اسپتال مانگ رہے ہیں، مجھ سے وہاں کی یوٹیلیٹیز میں مدد مانگ رہے ہیں، لیکن میں ان کی کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں پر حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور پیپلز پارٹی 18ویں آئینی ترمیم کے تحت میری بات سننے کی روادار نہیں ہے. اب بتائیے پاکستان کے عوام کا کیا قصور ہے اس میں؟ جناب کے پی کے میں جی پی ٹی آئی کی حکومت کو 7 سال ہو گئے ہیں. صحیح. میں بنیادی طور پر کے پی کے کا ہی رہنے والا ہوں. میرے عزیز رشتہ دار کوہاٹ، پشاور، چارسدہ سب رہتے ہیں. وہاں جا کے آپ دیکھ لیں اسکولوں کا کیا حال ہے. گھوسٹ اسکول بنے، انکوائری سامنے آ گئی، کہاں ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے، کہاں گئی یونیورسٹیاں. صحت کے معاملے میں کوئی ایک اسپتال نہ بنا. وہ لوگ بھی اسی طرح پکڑتے ہیں. معاملہ یہ ہے جناب کہ جو آئین ہے اس پر اپنی انا اور ضد کی بجائے ایمانداری سے عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. صوبے اپنے ثوابدید اور اپنے اختیارات کے مطابق اپنے مسائل حل کریں. ابھی آفتاب بھائی نے کہا جی کہ اگر صوبہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، سندھ نہیں کر پا رہا، تو یہاں تو مرکز بھی نہیں کر پا رہا. میں نے ابھی عرض کیا کہ معیشت دیکھ لیں، اس کے گورننس دیکھ لیں، کوئی معاملہ تو دیکھ لیں. ابھی یہ کرونا کی بات ابھی اپنا جہانگیر آفتاب صاحب نے کی ہے. بھائی کرونا پہ کم از کم جی یہ وبا ہے، یہ بیماری ہے. بیماری اور وبا کا علاج کرنا کون جانتا ہے؟ بیماری کو سمجھنا اور اس کا علاج تجویز کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر کرتے ہیں. وہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی لاک ڈاؤن کرو اور بڑا سخت لاک ڈاؤن کرو. چاہیے. آپ سیاست بنا رہے ہو. صوبہ ایک کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے، چین آپ کو مشورہ آ کے چین کی ٹیم دے کے جاتی ہے کہ جناب لاک ڈاؤن کرنا ہے آپ نے. ہم نے اس پالیسی کے تحت اس کو کنٹرول کیا. آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کبھی کرتے ہو، کبھی کیا تقریر کرتے ہو کہ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں، دیہڑی دار مر جائے گا. بھائی وہ دیہڑی دار کو روٹی پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے پاس کوئی تھوڑا بجٹ نہیں ہے اور سب کچھ بند کر دیں. لیکن جو پاکستان کے عوام ہیں وہ غریب ہے یا متوسط ہے، ان کو پہلے بچائیں. وہ بچ جائیں گے، زندہ سلامت رہیں گے تو سارے کام ہوتے رہیں گے. لہٰذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر آپ نے بلڈنگ بنانی ہے تو انجینئر کو آپ انگیج کریں گے، درست. آپ ڈاکٹر کو نہیں انگیج کریں. اور اگر صحت کا معاملہ ہے تو اس کو، اور اگر ایجوکیشن کا معاملہ ہے تو پھر آپ ایجوکیشنسٹ کو لائیں گے. اس لیے پراپر کام کریں. اب آ جاتی ہے پھر 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. اور جناب اس کو میں یہ کہوں گا کہ جناب 18ویں آئینی ترمیم پیپلز پارٹی مرکز میں تھی، اس نے 18ویں آئینی ترمیم سب کو اکٹھا کر کے، مسلم لیگ نون نے بھی بھرپور ساتھ دیا، پنجاب میں ہماری پارٹی کی حکومت تھی، اور وہ آئینی ترمیم منظور کرا کے صوبوں کو اختیارات دیے. صحیح ہے. پنجاب حکومت کو بھی اتنا ہی امپاورمنٹ دی انہوں نے جتنی سندھ کو دی. رہ گئی کچھ کمی تھی تو وہ ایک کمیٹی بنا دی. تو اب اصل میں مسئلہ یہاں عمران خان صاحب کا ہے. ایک دو جملے اور سن لیں. آفتاب بھائی میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. جی اب یہاں مسئلہ ہے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا مرکز میں. حقیقت یہ ہے، ابھی تو میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ چونکہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہوا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، وہ ایک انکوائری کمیشن بنائیں جوڈیشل، اور وہ تاکہ سامنے آ جائے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں مرکزی حکومت کا کتنا قصور ہے اور کس کس کا کیا قصور ہے. یہ ہونا چاہیے. تو اس کے پرویو میں 18ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لینا بھی شامل ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں 18ویں آئینی ترمیم کوئی کام نہیں ہے سپریم کورٹ کا. اچھا، یہ پارلیمنٹ کا کام. اچھا، پارلیمنٹ کا کام ہے. نواب یوسف تالپور صاحب، آپ کی خدمت میں اہم ترین سوال رکھ رہا ہوں. آفتاب جہانگیر صاحب نے اٹھایا ہے اور اس میں اضافہ کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے کہ نیگوشیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا پریکٹیکلی وفاقی نمائندوں اور صوبائی نمائندوں کے درمیان عوامی مسائل یا عوامی مفاد کے معاملات کی ریزولوشن. اب اس ریزولوشن کو یا تو آپ
आपस में अपने लेवल पे कर लीजिए, नहीं तो फिर 18वीं तरमीम पे सवाल तो उठेगा। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं तो ये कहूंगा कि जो नेशनल असेंबली के मेंबर है, मैं खुद नेशनल असेंबली का मेंबर हूँ, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या प्रोविंस में, लेकिन फैसले तो प्रोविंशियल असेंबली करती सही। है, हम लोग नहीं करते। सही। लेकिन जब नेशनल असेंबली में हम जाते हैं तो हमारा काम तो वहाँ पर कवानीन बनाने का होता है। दुरुस्त। हमारा ये काम तो नहीं है कि यहाँ आके यहाँ की सड़कें ठीक कराएं या दूसरी चीजें करें। ये है। सर, आपके लेकिन हल्के के अवाम आपसे नहीं कोई तवक्कुआत रखते क्या? नहीं, बिल्कुल अवाम तवक्कुआत रखती है, लेकिन हमें जो वो वोट देती है, जो इलेक्ट करते हैं, वो नेशनल असेंबली में भेजते हैं, तो आइन के हिसाब से जो पाकिस्तान का आइन है, 1973 का आइन है, उसमें हमारे को वहाँ जाके कवानीन बनाने होते हैं। सही है। और कवानीन बनाते हैं, और जो यहाँ के मसाइल होते हैं हम लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट के साथ लेते हैं, वो जो भी गवर्नमेंट हो। जैसे फारूक भाई ने कहा कि वहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट है फ्रंटियर की, तो उनको मसाइल भी आते हैं सामने, यहाँ भी आते हैं, तो यहाँ तो कोऑर्डिनेशन भी है। जैसे कोरोना की बात हुई, यहाँ पर भाई साहब ने उठाई। मैं तो ये कहूंगा कि कोरोना में तो सिंध ने इस किस्म का स्टैंड लिया कि नॉट ओनली नेशनली इंटरनेशनली भी इसको अप्रिशिएट किया गया, लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट का साथ दिया, उसको रिलैक्स कर दिया। ये नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट को अपनी और तरीके बात की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और बात की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसके साथ किया। हालांकि गवर्नर, मैं दुआ को उनके लिए, उनको जो कोरोना हुआ है, सिंध के गवर्नर को वो सब अल्लाह करे जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, उसकी तबीयत सही हो जाए। आमीन जी, आमीन। उन्होंने इस हद तक भी कहा था अपने इनको ट्रेडर्स को कि आप लोग जाओ जाके दुकानें खोल दो। मैं अगर ये कहूँ कि ये जुमला गवर्नर साहब का बगावत में शुमार होता है, तो भी मैं हक बचाने दूं पाकिस्तान के आइन के हिसाब से, तो इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। भाई बात सुनो, आज आफ्ताब साहब इक़्तिदार मरकज में है, पीपुल्स पार्टी यहाँ पर प्रोविंस में है, ये चीजें आने जाने वाली हैं। मुल्क रहेगा, अवाम रहेगी, इनको अगर सही तरह से रहनुमाई मिलेगी तो हमारी बेहतरी है। अगर सही मायने में रहनुमाई नहीं मिले, अगर हम आपस में कोई अपशकुच करेंगे, करते रहेंगे, तो उसमें नुकसान मुल्क का होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। आफ्ताब जहांगीर साहब, अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो रख रहा हूँ सवाल की शक्ल में आपके सामने। फ़र्ज़ कर लें आपके कहने के मुताबिक ही, वहीं से मुझे ये सवाल समझ में आ रहा है कि कल यानी अगले इलेक्शन के बाद आपकी हो गई सूबे की हुकूमत और वफाक में किसी और की हुकूमत हो गई, और आपने इस दौर में कर लिया रिवर्स 18वीं तरमीम को, तो उस वक्त फिर दोबारा जद्दोजहद करेंगे 18वीं तरमीम को वापस लाने के लिए? अच्छा, बात ये नहीं है कि, बात ये है रजा भाई कि अगर हम ऐसा कानून बना लें कि जो दोनों को काबिल कबूल हो, सूबे को भी और वफाक को भी, और उसमें एक अच्छा बैलेंस हो, तो मुझे जरूरत, मैं महसूस करता हूँ कि मुझे कोई जरूरत नहीं महसूस होगी उस वक्त इसको दोबारा से इसकी रिविजिट करने की। लेकिन क्योंकि देखें ये मुल्क है, ये हम सबका मुल्क है, अगर या तो हम ऐसा कोई बना लें इलेक्शन के अंदर कि हम जो है कौमी असम्बली के लिए जब लोगों को भेजें तो उनसे कहें कि भाई आपने वोट दे, आप जाओ और जाके बोलो भाई आपका काम है, आप हमें वोट दे दो, हम जाके मरकज में आपके मसले अगले आपके लिए कानून साजी करेंगे। लेकिन पहले उसके लिए उस कौम को इतना तैयार तो करें, उसको इतना एजुकेटेड तो करें, उन्हें पता तो हो कि जी हम ये कौमी असम्बली का मेंबर भेज रहे हैं, ये हम कोई काउंसलर नहीं भेज रहे। लेकिन आप हैरान हो गए कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझसे गटर का ढक्कन मांगते हैं। हाँ। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझसे लोग ये चीजें मांगते हैं जो मेरे इख्तियार में नहीं है। हाँ। वो एक काउंसलर के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इख्तियार में है, लेकिन क्योंकि अभी कौम इतनी एजुकेट नहीं हुई, तो फिर इसलिए हमें ऐसे कुछ कानून साजी करनी होगी कि जिसके अंदर देखें अगर किसी को रोजगार है तो रोजगार का एक होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, कोई सेहत का निजाम ऐसा होना चाहिए, कोई तालीम का निजाम ऐसा होना चाहिए, कोई मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये सारी चीजें। तो उसमें अगर हम मुंतखब लोगों को नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो ये मसाइल खड़े होते रहेंगे। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ आज हमारे सूबे में पीपल्स पार्टी है, कल हो सकता है कि क्योंकि लेकिन जिस वक्त ये 18वीं तरमीम बन रही थी उस वक्त जैसे अभी सदीकुल फारूक साहब ने कहा, तो इनके जहनों में तो ये था कि पंजाब में सारी जिंदगी चौधरी मियां साहब की हुकूमत रहेगी, बादशाहत रहेगी, तो लिहाजा 18वीं तरमीम के साथ जो पावर हमें मिलेगी इसमें वफाक को इंटरफेयर नहीं कर सकेगा। यही हाल इस वक्त पीपल्स पार्टी का है। पिछले 20-25 साल से हुकूमत कर रही है पीपल्स पार्टी। वो नहीं चाहती कि जी कोई ऐसे कानून साजी हो कि हमारी गिरफ्त घूस पड़े। तो ये सूरत हाल है
اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں, ورنہ اگر ان کو بھی پتا ہو کہ ہمیں بھی آگے پیچھے جانا ہے تو یہ بھی کہیں گے کہ یہ آئین کا سوال ہے. میں عرض کروں جی, صدیق الفاروق صاحب ڈائریکٹ مجھ دیکھیں, پہ آئین کی بات کر رہا ہوں. آئین جو ہے اس کے اندر سروے ہے, آئین میں پہلے بھی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں, یہ 18ویں ترمیم ہوئی, 19ویں ہوئی. اچھا میں اس کے اوپر آفتاب صاحب, آفتاب صاحب آپ نے بڑے دل سے بات کی ہے اور بڑا آپ نے جذبات کے ساتھ سوال اٹھایا ہے. صدیق الفاروق صاحب اس کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد نواب صاحب بھی رسپونڈ کریں گے. جی صدیق الفاروق صاحب. پہلی بات یہ ہے, ہم کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کب تک زندہ رہے گا, درست, کل کو زندہ ہے یا نہیں, اور ہماری لیڈرشپ کم از کم اتنی ہے جیسے اللہ اور رسول پر ایمان بھی ہے اور انہیں یہ چیزیں معلوم ہیں. اس لیے میں ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں, ہمارا تو عالم یہ تھا کہ یہ جو الیکشن 2018 کے, اس سے پہلے میں نے ٹاک شوز میں 17 میں کہنا شروع کیا کہ جو پروگرام بن رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو ختم کرنا, 18ویں ترمیم کو ختم کرنا, ایک ڈیم بنانا, اور پی ٹی آئی کو ہر کی بائی لفظ استعمال ہوا بائی ہک اور بائی کروک اقتدار میں لانا تھا. تو بھائی یہ بات آپ 2017 سے میں مسلسل کرتا چلا آیا ہوں اور ٹاک شوز میں یہ موجود ہے, میں نے اور بہت سی باتیں کی. اس لیے میرے بھائی یہ بات نہیں ہے. اب جب آفتاب جہانگیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی اور یہ ملک ہمارا ہے, میں بھی یہ کہتا ہوں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری تو سیاسی زندگی بہت طویل ہے, اسٹوڈنٹ لیڈر سے لے کے لیبر لیڈر میں رہا, جرنلسٹوں میں رہا, کرتے آج یہاں تک ہوں الحمدللہ. تو آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو قومی اتفاق رائے پیدا کرو, تمام پارٹیوں کو بلاؤ, لیکن آپ میں یہ حوصلہ بھی نہیں ہے, اتنی برداشت نہیں ہے, اتنی آپ میں رواداری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ہمارے معاشرتی اصول ہیں کچھ نا ہمارے معاشرے میں کہ یار اپنی جگہ اختلاف وغیرہ, یہ اب ہمارا فلاں کی میت ہوئی ہے اس پہ چلے جاؤ, شادی ہوئی ہے اس پہ چلے جاؤ, سرائے دعا سلام کر لو اور کچھ خیر صلاح پوچھ لو. آپ پہ تو وہ نہیں ہے. تو آپ اگر یہ پیدا کریں, لوگوں کو بلائیں اور یہ مسائل سامنے رکھیں, اس پہ اتفاق رائے پیدا کر کے اگر 77 بھی نواب یوسف تالپور صاحب, یہی پیشنٹ سوال آپ کے سامنے آفتاب جہانگیر صاحب کا کہ جی صبح جب یہ سو کر اٹھتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس میسیجز جو ہوتے ہیں وہ اس نوعیت کے مسائل کے حل کی درخواستیں ہوتی ہیں کہ جس کا اختیار شاید آپ کی حکومت کے پاس ہے. ایک جملہ سر میں عرض کروں, ایک جملہ اپنا نواب صاحب کی اجازت سے. دیکھیے اختیار ہمارے پاس بھی نہیں ہوتا, لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن چونکہ ہم الحمدللہ تھوڑے سے معروف لوگوں میں سے ہم چلے جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کام ہو جاتے ہیں لوگوں کے. نواب بات اس میں صرف اتنی ہے کہ ہم جب الیکشن لڑتے ہیں تو ہم لوگوں کو جو سنہری خواب دکھاتے ہیں اور ان سے جو باتیں کرتے ہیں ان میں سارے ان مسائل کا بیان کرتے ہیں, تو نیچرلی وہ پھر ہم سے ایکسپیکٹیشنز بھی کرتے ہیں, آسمان سے تارے توڑ کے لانے کے دعوے کرتے ہیں, 100 دنوں میں انقلاب. جی ہاں, تو یہ باتیں بھی کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات صرف یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے اس چیز کی بات کرتا ہے جو چھوڑنا چاہیے. اب آپ ایک ہی چیز کو دیکھ لو, شوگر اور ویٹ کرائسس, بھائی اس کے لیے طے ہوا ایف آئی کی انکوائری میں, بولا کمیشن بنے گی, کمیشن بنی, کمیشن کی رپورٹ آئی, کہتے ایکسٹینشن ملنی چاہیے. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا ان سے شک اور شبہات بڑھتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, وہی چیز ہونی چاہیے جو صدیق الفاروق نے بہت اچھی بات کی اور بہت بڑی بات کی کہ جب ہمارے اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے بعد مطلب ایک قسم کا کیا ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں. نواب صاحب اختتامی مراحل میں چاہوں گا کہ آفتاب جہانگیر صاحب سے میں 2 جملوں کے اندر صرف اس سوال کا جواب لے لوں کہ کیا 18ویں آئینی ترمیم پر نظر ثانی کے لیے پارلیمان میں آپ کی جماعت کچھ موو کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے میں تو اس کا پرزور حامی ہوں, اور میری جو پہلی تقریر پارلیمنٹ کے اندر کی وہ بھی اسی پر تھی کہ 18ویں ترمیم کو ری وزٹ ہونا چاہیے, اس کے اندر کچھ سخوں میں اس کو دور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ناظرین اپنے وقت میں گنجائش ختم ہو گئی, گفتگو کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹنا ہوگا. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے, کورونا کی احتیاط جاری رکھیے. جی پاکستان کے لیے.